एपिसोड 122। इसी खौफनाक सूरत हाल से मेरा जहन उलझ कर रह गया था। वो हरामजादा जगमोहन किसी रिकॉर्ड की तरह बज रहा था। बचाओ बचाओ, ये मुझे कत्ल कर देगा, इसकी जेब में लोडेड गन है। उसकी मकरू आवाज ने मेरी रही सही अकल को भी खत्म कर दिया। मैं हत्तुल इम्कान खुद को नॉर्मल और बाएतमाद जाहिर करने की कोशिश कर रहा था, मगर ऐसे मौके पर जब कोई आनी आसाब वाला शख्स भी किसी इख्वा करंदा गैर मुल्की सिफारत खाने के अलावा मुलाजिम समेत रंगे हाथों पकड़ा जाए तो वो भी हौसला हार बैठता है। सार्जेंट ने डपट कर कहा, आप क्या समझ रहे थे कि आप इस गाड़ी को टक्कर मार के फरार हो जाएंगे? मुझे ये समझने की क्या जरूरत है? गलती मेरी होती तो मैं जरूर ये समझता, मैंने सख्त लहजे में कहा। बहरहाल इस तरह मौके से फरार होकर तो आप यही साबित कर रहे थे कि आपके दिल में चोर है। ये आदमी क्यों चीख रहा है? मुझे तो तुम कोई वारदातिया लग रहे हो। कौन है ये आदमी? माइंड योर लैंग्वेज ऑफिसर, मैंने पहले से भी ज्यादा सख्त और बाएतमाद लहजे में कहा। अब तुम जैसे दो टके के पुलिस वाले भी मुझे वारदातिया कहेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय वारदातिया? मेरे कहने का यह मकसद नहीं था जनाब अली। सार्जेंट एकदम नरम पड़ गया। वो मेरी शानदार गाड़ी, बावकार शख्सियत और सबसे बढ़कर मेरे सख्त और पुरएतमाद लहजे से मरूब हो गया था। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि यह आदमी क्यों चीख रहा है। इसका ज़हनी तवाज़ुन खराब है। मेरी नजर अब भी उस मोबाइल पर थी जो वहां से कुछ फासले पर रुककर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी, और ये सबके लिए बहुत इत्मीनान की बात थी। ये आदमी पागल है, मेरा मुलाजिम है और 2 दफा मेंटल हॉस्पिटल से फरार हो चुका है। मैं इसे दोबारा मेंटल हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। ये झूठ बोल रहा है ऑफिसर, जगमोहन चीख कर बोला। मैं भारतीय हाई कमीशन का मुलाजिम हूँ और ये मुझे कत्ल करना चाहता है। सुन लिया तुमने ऑफिसर? कभी ये खुद को भारतीय हाई कमीशन का मुलाजिम बताता है और कभी कहता है कि मैं अमेरिका का सफीर हूँ। मुझे क्या जरूरत है किसी भारतीय सिफारतकार को इख्फा करने की? मेरी बात का यकीन ना हो तो तुम मेरे हाई कमीशन से कंफर्म कर लो। मेरा नाम जगमोहन है और मैं वहां मुलाजिम हूँ। ट्रैफिक सार्जेंट के चेहरे पर पहली दफा मुझे शुबे के आसार दिखाई दिए। इसकी जेब में भरा हुआ रिवॉल्वर भी है। तो क्या हुआ? क्या रिवॉल्वर रखना जुर्म है? मैंने कहा। उस वक्त तक वो गाड़ी भी पहुंच चुकी थी जिससे मैंने टक्कर मारी थी। उसकी ड्राइविंग सीट पर ब्यूरोक्रेट किस्म का एक आदमी बैठा था। वो गाड़ी से बाहर आया और दरवाजा जोरदार धमाके से बंद करता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। डोंट यू नो द मैनर्स एंड एटिकेट्स? उसने मुंह टेढ़ा करके खालिस अमेरिकन लहजे में कहा। आई नो एवरीथिंग वेरी वेल मिस्टर। कितना नुकसान हुआ है आपका? मेरी गलती नहीं है, इसके बावजूद मैं आपका नुकसान पूरा करने को तैयार हूँ। मेरे लिए तो नई गाड़ी खरीदना भी कोई मसला नहीं है। नुकसान मेरा भी हुआ है, मगर मैं इसे रिपेयर नहीं कराऊंगा, बल्कि 1 घंटे के अंदर अंदर नई गाड़ी ले लूंगा। ये मसला तो आप जैसे लोगों का है जो बरसों पाई पाई जोड़ के, कमेटियां डाल के या फिर लोगों के हुकूक पर डाका डाल के गाड़ी खरीदते हैं। मेरी तज़ीक आमेज गुफ्तगू से ब्यूरोक्रेट नजर आने वाले का चेहरा तहकीर के एहसास से सुर्ख हो गया। मैंने जेब से अपना पर्स निकाला और उससे बोला, फरमाइए क्या पेश करूं? 5,000, 10,000 या? बहुत ज्यादा सरमाएदार बनने की जरूरत नहीं है। 5,000 तो मैं 1 हफ्ते में अपने कुत्तों पर खर्च कर देता हूँ। लगता तो नहीं है, वरना इस भागदौड़ का मकसद क्या था? मैंने तंजिया लहजे में कहा। बात उसूल की है, मैं आपसे तो पैसे जरूर वसूल करूंगा, चाहे अभी और इसी वक्त इन्हें फाड़ कर फेंक दूं या किसी मुस्तहक को दे दूं। तो फिर मेरा ख्याल है आप इन्हें किसी मुस्तहक को दे दें। मुस्तहक भी आपके सामने ही मौजूद है। मैंने सार्जेंट की तरफ इशारा किया और पर्स से 5,000 के नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए, जो उसने यूं लिए जैसे मेरी 7 पुश्तों पर एहसान कर रहा हो। फिर वो वहां से बकता छकता रवाना हो गया। ये मसला तो हल हुआ। सार्जेंट के चेहरे पर मायूसी थी, क्योंकि उस डील में उसके हाथ तो कुछ भी नहीं आया था। मगर इस इंडियन हाई कमीशन वाले का क्या चक्कर है? मैंने बताया है ना कि ये पागल है। अभी थोड़ी देर में ये खुद को इंदिरा गांधी कहेगा तो तुम मान लोगे क्या? इसका फैसला तो थाने जाकर ही होगा कि ये हाई कमीशन का मुलाजिम है या आपका। उसके बदले में रवैये से मुझे अंदाजा हो गया कि अब वो मुझे पुलिस के हवाले किए बगैर नहीं छोड़ेगा। मैंने घबराहट जाहिर किए बगैर कहा, देखो ऑफिसर, मेरा वक्त कीमती है। थाने जाने और हाई कमीशन से तस्दीक करने में कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा। इस दौरान में मेरा जितना नुकसान होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। मैं पुलिस डिपार्टमेंट को नाको चने चबवा दूंगा। तुमने मुझे समझ के रखा है। सार्जेंट मेरे रवैये से एक बार फिर मरूब हो गया, मगर उस वक्त शायद मेरा सितारा ही गर्दिश में था। उसी लम्हे पुलिस मोबाइल ने हरकत की और ऐन हमारे सामने आन रुकी। पुलिस को देखते ही जगमोहन नए सिरे से वावेला मचाने लगा। बचाओ बचाओ, उस शख्स ने मुझे किडनैप किया है और अब मुझे कत्ल करना चाहता है। मोबाइल से एक ASI उछलकर बाहर निकला और दरश लहजे में मुझसे बोला, क्या बात है जनाब, ये आदमी क्या कह रहा है? मैं अभी सब तफसील सार्जेंट को बता चुका हूँ। अब मुझ में इतनी एनर्जी नहीं कि नए सिरे से वो दास्तान सुनाऊं। ये आदमी कहता है कि ये इंडियन हाई कमीशन का मुलाजिम है। इन साहब का बयान है कि ये पागल है। सार्जेंट ने बताया।
آپ کو تھانے تک چلنے کی زحمت کرنا پڑے گی، ASI نے کہا اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ یہ شخص مجھے اغوا کر کے لایا ہے اور آپ کو جو کچھ کہنا ہے تھانے چل کر کہیے گا۔ ASI نے جگموہن کی بات کاٹ دی۔ میں بہت بری طرح پھنس چکا تھا۔ پولیس کو میں یوں بھی مطلوب تھا۔ تھانے جانے کا مطلب تھا کہ پھانسی کا پھندا اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے میں ڈالنا۔ میرے پاس اس وقت بھی ایک چھوڑ دو ریوالور موجود تھے، یعنی میرے مقدمات میں مزید اضافہ ہونے والا تھا۔ میں نے کئی دفعہ بیک ویو مرر میں ASI کا جائزہ لیا۔ وہ کمبخت بالکل چوکس بیٹھا تھا اور اس کے سروس ریوالور کا رخ میری کھوپڑی کی طرف تھا۔ وہ کوئی سرپھرا نوجوان تھا اور میں اس قسم کے لوگوں سے خوب واقف تھا۔ میں کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتا تو وہ مجھے بے دریغ گولی مار دیتا۔ پولیس اسٹیشن وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ مجھے اتنا موقع بھی نہ ملا کہ میں اپنی جیبوں میں رکھے ریوالور ہی گاڑی میں کہیں چھپا دیتا۔ تھانے پہنچ کر ASI سیدھا ہمیں انچارج کے کمرے میں لے گیا۔ خلاف توقع اس وقت SHO بھی علاقہ گشت پر نہیں تھا۔ SHO انسپیکٹر کے رینک کا آفیسر تھا اور روایتی پولیس والوں کے برعکس خاصا چاقو چوبند اور حشاش بشاش دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ خباثت بھی نہیں تھی جو مسلسل حرام کی کمائی کھانے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اس نے بنظر غیر باری باری ہم دونوں کا جائزہ لیا، پھر ASI سے بولا، کیا قصہ ہے؟ اس کا بیان ہے سر کہ یہ انڈین ہائی کمیشن کا ملازم ہے اور یہ صاحب اسے اغوا کر کے قتل کرنا چاہ رہے تھے۔ میں اس دوران میں مسلسل سوچتا رہا تھا اور اب ذہنی طور پر SHO کے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار تھا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ پھر وہ ASI سے مخاطب ہوا، پہلے آپ یہ تو کنفرم کریں کہ یہ صاحب واقعی ہائی کمیشن کے ملازم ہیں یا غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ جگموہن نے فوراً اپنی جیب سے شناختی کارڈ اور 2-3 وزٹنگ کارڈ نکال کر SHO کے سامنے رکھ دیے اور بولا، آپ میرے ہائی کمیشن فون بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے بھی اس سے انکار نہیں ہے کہ یہ انڈین ہائی کمیشن کا ملازم نہیں ہے۔ میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، آپ پلیز ذرا اپنی شناخت کرائیں، نیشنل ID کارڈ تو ہوگا آپ کے پاس۔ SHO کا لہجہ اب بھی نرم تھا۔ یقیناً ہے، میں نے اعتماد سے کہا۔ یہ حقیقت بھی تھی، مگر اسے شناختی کارڈ دینے کا مطلب یہ تھا کہ خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرنا۔ ابھی تو شاید وہ مجھے پہچانا نہیں تھا کہ میں ہی وہ بدنام زمانہ دہشت گرد کامران ہوں جس کے سر کی قیمت کئی حکومتوں نے لگا رکھی ہے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا پرس نکالا اور اس کی مختلف جیبوں کی یوں تلاشی لینے لگا جیسے ID کارڈ تلاش کر رہا ہوں۔ پھر میں نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، سوری آفیسر، ID کارڈ اس وقت میرے پاس نہیں ہے، مگر یہ کوئی پرابلم نہیں، میں آپ کو اپنا فون نمبر دیتا ہوں، میرے بابا سائیں آپ کو مطمئن کر دیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ خود ہی یہاں چلے آئیں۔ پھر میں نے اطمینان سے اسے بابا سائیں کا نام اور فون نمبر بتا دیا۔ بابا سائیں ملک کے مشہور لوگوں میں سے تھے۔ ان کا نام سن کر انسپیکٹر بری طرح چونک گیا۔ آپ ان کے بیٹے ہیں؟ آپ کھڑے کیوں ہیں؟ پلیز تشریف رکھیے نا، میں یہی ٹھیک ہوں، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ ASI بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اسے اغوا کر کے بھاری تاوان کا مطالبہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کنگال کے پاس ہے کیا جو یہ تاوان دے گا؟ یہ ہائی کمیشن کا اتنا اہم آدمی بھی نہیں ہے کہ اس کی حکومت اس کے بدلے میں تاوان دینے پر تیار ہو۔ بات صرف اتنی سی کہ اس مردود نے مجھ سے 50,000 روپے قرض لیے تھے۔ اس وقت شدید ضرورت مند تھا، اس کی بیوی بیمار تھی اور اس کا کوئی آپریشن تھا۔ یہ روتا ہوا میرے پاس آیا۔ 50,000 کی رقم میرے لیے اتنی بڑی نہیں ہے۔ میں نے ترس کھا کر اسے رقم دے دی، اس کا گواہ بھی کوئی نہیں تھا۔ اب جب میں نے اس سے رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا تو یہ سرے سے مکر گیا کہ میں نے کوئی رقم لی ہی نہیں۔ اگر یہ اس وقت یہ بھی کہہ دیتا کہ میں رقم واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں تو میں اسے وہ رقم ہی معاف کر دیتا، مگر اس کی ہٹ دھرمی پر مجھے غصہ آ گیا۔ آپ جانتے ہیں ہم زمیندار لوگ پیار محبت سے لاکھوں روپے قربان کر دیتے ہیں، مگر کوئی یہ چیلنج کرے کہ ہم سے رقم وصول کر کے دکھاؤ تو 1 روپے کے لیے بھی خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں۔ میں اسے صرف ڈرانا دھمکانا چاہتا تھا، ورنہ ایسے لوگوں سے میں خود نہیں نمٹتا، میرے آدمی نمٹتے ہیں۔ اگر اسے اغوا کرنے کا پروگرام ہوتا تو میں یوں اکیلا نہ نکل پڑتا، اور آپ جانتے ہیں کہ ایسے کام ہم لوگ خود کسی قیمت پر نہیں کرتے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بابا صاحب کو ٹیلی فون کر لوں؟ فون تو آپ شوق سے کریں، مگر میرا خیال ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ جگموہن سے بولا، آپ یہ بتائیں کب دے رہے ان کی رقم واپس؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے تو اس سے پہلے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی، یہ مجھ سے کچھ معلومات؟ جگموہن تل ملا کر بولتے بولتے رک گیا۔ ہاں بولے، SHO جلدی سے بولا۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، میں اپنے ہائی کمیشن فون کرنا چاہتا ہوں۔ اس صورتحال سے میرے ساتھ ساتھ SHO بھی گھبرا گیا۔ اگر جگموہن کوئی عام آدمی ہوتا تو SHO اب تک اس کی چمڑی ادھیڑ دیتا۔ بابا سائیں کے حوالے کے بعد اس کی ساری ہمدردیاں میرے ساتھ تھی۔ بات اگر انڈین ہائی کمیشن کی نہ ہوتی تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا، مگر اس واقعے کو بین الاقوامی میڈیا بڑے پیمانے پر اچھال سکتا تھا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں نے جگموہن سے کہا، ٹھیک ہے، تم فون ملاؤ، تمہارے ہائی کمشنر سے میں بھی بات کروں گا،
اسے تمہارے کرتوت بتاؤں گا کہ تم کیفے گرانڈ میں کیوں مجھ سے ملے تھے. اب میں اس سے 50,000 کی بجائے 1 لاکھ وصول کروں گا. تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ہائی کمشنر کو اصل صورتحال سے آگاہ نہیں کروں گا؟ تمہاری اس حرکت پر تمہاری نوکری تو جائے گی ہی، جیل بھی ہو جائے گی. ملاؤ فون. میں نے درش لہجے میں کہا. میں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں سے دھمکی دی تھی کہ وہ غداری کا مرتکب ہو رہا تھا اور میں اس کی اطلاع ہائی کمشنر کو دے سکتا تھا. گو میرے پاس اس کا ثبوت نہیں تھا، مگر میرے پر اعتماد لہجے اور درشت رویے نے جگموہن کا اعتماد متزلزل کر دیا. وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات مزید کشیدہ ہوں، اس لیے اس معاملے کو یہیں ختم کر دیں تو بہتر ہے. یعنی میں اپنی 50,000 بھول جاؤں؟ میں غریب آدمی ہوں، پوری رقم ایک دم پیدا نہیں کر سکتا. ہاں، تھوڑی تھوڑی رقم ہر مہینے دے سکتا ہوں. جگموہن اب وہاں سے اپنی جان چھڑانے کے چکر میں تھا. بابا سائی کے نام سے شاید وہ بھی واقف تھا. اسے یقین تھا کہ میری پہنچ ہائی کمشنر تک بھی ہوگی. یہی بات اگر تم پہلے کہہ دیتے تو اس کی نوبت ہی نہ آتی. تم نے تو سارجنٹ کو دیکھتی بچاؤ بچاؤ کا نعرہ لگانا شروع کر دیا. چلو یہ بات ہے تو میں اس رقم کو بھول گیا. اب تمہیں پیسے واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر میں جاؤں؟ ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ اب تو ساری بات صاف ہو ہی گئی ہے. چائے پی کر جانا. میں نے کہا، پھر ASI سے مخاطب ہوا. اس بک بک جھک جھک میں میرے سر میں درد ہو گیا ہے. کسی کو ذرا بھیج کر اچھی سی چائے تو منگوا لیں. میں نے 100 کا نوٹ نکال کر اسے دینا چاہا. میں اصل میں جگموہن کو کچھ دیر روکنا چاہتا تھا. میں جانتا تھا کہ تیمور میرے پیچھے پیچھے آیا ہوگا اور اس وقت بھی تھانے کے باہر موجود ہوگا. جگموہن اب ہمارے لیے خطرناک ہو گیا تھا. میں اسے کسی بھی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. ارے نہیں کامران صاحب، چائے میری طرف سے ہوگی، SHO نے جلدی سے کہا. میں اچانک اٹھ کھڑا ہوا. مجھے اس دوست کا تو خیال ہی نہیں آیا جو میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا. میں ذرا اسے تو دیکھ لوں. یہ کہہ کر میں تھانے سے باہر نکل آیا. تھانے سے کچھ فاصلے پر مجھے تیمور کی گاڑی دکھائی دی. میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور جلدی جلدی بولا، کھیل بگڑ گیا تھا مگر حالات اب قابو میں ہیں. ابھی تھوڑی دیر میں جگموہن یہاں سے نکلے گا. وہ سیدھا کیفے گراؤنڈ جائے گا کیونکہ اس کی اسکوٹر وہیں موجود ہے. اب اسے زندہ نہیں چھوڑنا ہے. اس کی موت اس انداز میں ہو کہ ہاتھ سے ظاہر ہو. بس اب تم جاؤ، میں بھی آدھے گھنٹے میں آتا ہوں. اسے ہدایات دینے کے بعد میں دوبارہ تھانے میں داخل ہوا. اس وقت تک چائے بسکٹ وغیرہ آ چکے تھے. جگموہن نے جلدی جلدی چائے پی اور وہاں سے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جلد از جلد وہاں سے جان چھڑانا چاہتا ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ کامران بابو، مجھے معاف کر دیں. آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھول سکوں گا. جگموہن نے ہاتھ جوڑ کر کہا اور پھر جلدی سے باہر نکل گیا. کئی برس یہاں رہنے کے بعد یہ بالکل یہاں والوں کی طرح اردو بولنے لگا ہے. آپ نے نوٹ کیا، اس نے ساری گفتگو میں ایک لفظ بھی ہندی کا استعمال نہیں کیا. SHO نے اس کے جانے کے بعد کہا، سفارتی عملے کو اس ملک کی زبان تو خاص طور پر سکھائی جاتی ہوگی آفیسر، جہاں انہیں بھیجا جا رہا ہو. بہرحال اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی جاؤں. ذرا 1 منٹ ٹھہریں، مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں. SHO نے رواں انگلش میں کہا. ASI اس وقت کسی کام سے شاید باہر چلا گیا تھا. اسی وقت وہ دوبارہ داخل ہوا تو SHO کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ظاہر ہو گئے. اس نے سرد لہجے میں کہا، جان محمد کے آدمیوں نے اپنے کسی جرم کا اعتراف کیا؟ نہیں سر، انہوں نے اب تک زبان نہیں کھولی. ASI گڑبڑا کر بولا، آپ جانتے کہ ان کے سلسلے میں مجھ پر اوپر سے کتنا دباؤ ہے. کل ریمانڈ کا آخری دن ہے، کورٹ میں چالان بھی پیش کرنا ہے. آپ کے پاس صرف 36 گھنٹے ہیں SI صاحب. اگر ہم ان کا چالان پیش کرنے میں ناکام رہے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. مگر آپ کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے. میں انہیں دیکھتا ہوں سر. ASI یہ کہہ کر باہر نکل گیا. SHO نے اردلی کو بلانے کے لیے بیل بجائی اور اس کے آنے پر بولا، میں بہت اہم میٹنگ میں مصروف ہوں، میرے کمرے میں کوئی بھی نہ آنے پائے. میرا دل انجانے خدشات سے دھڑکنے لگا. مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ذہین اور اسمارٹ آفیسر مجھے پہچان چکا ہے. میں جانے کے ارادے سے اٹھا تھا تو اب تک کھڑا ہی ہوا تھا. SHO نے مسکرا کر کہا، بیٹھ جائیے کامران صاحب، مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے. اسی لیے میں نے ASI کو بھی یہاں سے چلتا کر دیا. وہ تو انتہائی گھامڑ آدمی ہے، نہ جانے پولیس میں سے لوگوں کو کون سلیکٹ کرتا ہے. میں نے پہلی ہی نظر میں آپ کو پہچان لیا تھا. میں گھبراہٹ میں دوبارہ کھڑا ہو گیا. گھبراؤ مت، میں جانتا ہوں کہ آپ پر سارے الزامات بے بنیاد ہیں. آپ اپنی جان پر کھیل کر اس ملک کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں وہ بڑے سے بڑا محب وطن بھی نہیں کر سکتا. مجھے آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا. آج میری یہ آرزو بھی پوری ہو گئی. مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس حرامزادے جگموہن کو کسی خاص مقصد ہی کے تحت اغوا کیا ہوگا. میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا احترام کرتا ہوں. کسی بھی سلسلے میں میری ضرورت پڑے تو میں حاضر ہوں، مگر خدا را کسی پر ظاہر نہ کر دیجیے گا کہ میں نے آپ کو پہچاننے کے باوجود چھوڑ دیا. میرے خیال میں آپ کا خاصا قیمتی وقت ضائع کر دیا میں نے. اب آپ جا سکتے ہیں. میں حیرت سے اس سرپھیرے پولیس آفیسر کی شکل دیکھ رہا تھا. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے.
میں تو لاکھوں روپے کا چلتا پھرتا بیریئر چیک تھا، پھر نہ جانے وہ کیسا شخص تھا جو مجھے بغیر کچھ لیے دیے جانے کی اجازت دے رہا تھا۔ حیران نہ ہو کامران صاحب، ایس ایچ او نے دوستانہ لہجے میں کہا، میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں پیسہ کمانے نہیں بلکہ جرائم کا خاتمہ کرنے کے لیے شامل ہوا ہوں۔ مجھے ملازمت کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ تو میرا شوق ہے، ورنہ جتنی تنخواہ مجھے یہاں ملتی ہے اس سے کہیں زیادہ تو میں اپنے ملازمین کو دے دیتا ہوں۔ میں سندھ کے ایک بہت بڑے زمیندار گھرانے کا فرد ہوں اور اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا بھی ہوں۔ میں آپ کو دوست بنانا چاہتا ہوں کامران صاحب۔ دوست بھی بنانا چاہتے ہو اور صاحب کی رٹ بھی لگا رکھی ہے۔ اگر دوست ہو تو صرف کامران کہو اور ذرا اپنا تعارف بھی کرا دو۔ میں محمد اکرم شاہ ہوں، میرا تعلق نواب شاہ سے ہے، میرے دوست مجھے اکرم کہتے ہیں۔ اوکے اکرم، میں تمہاری مہربانی۔ نو، اب تم میرے دوست ہو کامران، اور دوستوں میں مہربانی، شکریہ، نوازش وغیرہ کے الفاظ ممنوع ہوتے ہیں۔ اس نے مجھ سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور مجھے رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آیا۔ تھانے کی عمارت سے باہر نکلنے کے دوران میں بھی مجھے یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ ابھی اکرم اپنے ماتحتوں کو آواز دے گا اور مجھے گرفتار کرنے کے بعد کہے گا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ کیا تم مجھے اتنا ہی بے وقوف سمجھتے ہو کہ میں کئی لاکھ روپے اور اس ملک کی شہرت پر لات مار دوں جو تمہاری گرفتاری کی صورت میں میرے حصے میں آنے والی ہے؟ مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ میں نے تھانے کے گیٹ سے نکل کر مڑ کے دیکھا تو اکرم نے خوش دلی سے ہاتھ ہلایا اور اپنے کمرے میں لوٹ گیا۔